Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustasan, your teacher for CSC 330 e-commerce course. Students, inshallah, today we'll sum up the open source technologies and I'll explain you with some example that how you can integrate the technologies that are available in the under the open source. It's mean that I'll be covering PHP, MySQL and Apache platform, along with obviously the HTML and XML that we have already studied. So हम इंशाल्लाह आज इसे कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं. There are quite a few slides जो मैंने आपकी convenience के लिए ऐड किए हैं, so I might be just passing by those slides very quickly because I have to cover up the complete lecture also within the given time. Today we will talk about XAMPP, है ये XAMPP जिसको we pronounce as XAMPP, and open source web development technology. एक प्लेटफॉर्म है that facilitates you, और क्या facilitation देता है वो हम डिस्कस करेंगे. So today we'll quickly see the role of the PHP in web applications. थोड़ा सा टच जो हम पढ़ तो चुके हैं already in detail. Then working with XAMPP and installation of XAMPP ताकि you could it's very quick and fast and easy, so I would like to go through it also so that कि आप अपना conveniently जो आपका personal laptop है या जो you have a desktop maybe at home, you can set up this environment and then it should give you all the flavors and tastes that are required for carrying out different labs and assignments. So how to run your PHP file, talk about it, getting information about PHP installation, then PHP editor and choosing the IDE and environment, and finally I will give you an example of MySQL application blended with PHP and executed on Apache. तो हम उन तीनों technologies को combine करके I'll be demonstrating for your convenience. So role of PHP in web application, ये मैं पढ़ा तो चुका हूँ लेकिन आज उसको एक डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ ताकि आपको पता चल जाए कि जो मैं कहता हूँ तो ना यूज़ करता हूँ कि जिक्सा पजल में आपने PHP को किस जगह पे फिट इन करना है. सो PHP इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, means कि processing takes place at the server side using the resources of the server and the output is sent back to the client. अब ये बात मैं बड़े तफसील से आपको बता चुका हूँ और आज एक दफ़ा फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में कि ये एग्जीक्यूशन जो है वो कहाँ पर हो रही है. क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है जो कि आपका वेब सर्वर रिसीव करता है. वेब सर्वर पे कौन सी टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूट होती है, वो कैसे काम करती है, वो हम उसको आज कंबाइन करके देखेंगे ओपन सोर्स के हवाले से. आपको याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट के रेफरेंस से वी हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड इन दी लास्ट लेक्चर. सो इन ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लाइक जावास्क्रिप्ट, द प्रोसेसिंग इज डन ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर कंज्यूमिंग द रिसोर्सेज ऑफ द क्लाइंट्स, बट on the PHP it is the scripting side that takes place on the server side. ये बताने का मकसद है. PHP can also be used as a language for command line scripting and desktop application, but it's widely used for the web application and web development. इसलिए हमने थोड़ा selected areas जो है PHP का select किया for demonstration in this particular course. So, role of PHP in web application. In order to understand the role of PHP, we like to go through normal web request and see a web request that involves a PHP, how a web request involves the PHP. So there can be many intermediary steps involved, but in order to keep our concept simple, we'll just be talking about the main action and main purpose that is that are involved in the web application of PHP.
یہ وہ چیز ہے جو میں اس سے پہلے بھی آپ کو many a times I have been discussing and explaining it to you. Here we can see کہ any client can send a request to a website to provide the welcome page or the first page or any desired page کسی بھی لیول پر. So the request is sent to the server اور server side پہ let me take this pointer. Okay, this is the server side جیسا کہ یہاں پہ we have mentioned. اینڈ دی سرور سائڈ جو ہے وٹ دی سرور ڈو, اور یہ سرور پہ کون سا پلیٹ فارم ہے, انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ آپ کا اوپن سورس کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس اپاچی ہے, اور اگر مائکروسافٹ ہوتا تو یہ سرور کون سا ہوتا, IIS سرور ہوتا. میں نے ان دونوں سرورز کا ہی تھرو آؤٹ کورس میں کمپیریزن رکھا ہے آپ کے لیے, اور آپ کو فردر کنفیوز نہیں کیا. باقی ایڈیشنل پراکسی سرورز کا بھی ذکر کیا ہے, لیکن ویب سرور کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک. So the server locates the page that has demanded, that has been requested by the client. Once the page is located by the server, then the page located page is passed on to the client that has requested the پیج. تو یہ تو ہے جناب آپ کا سمپل. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پر ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ سپوز HTML کے اندر تھا, جس کو کہ سرور کو معلوم ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہے, یہ جو ڈیٹا ہے, دیٹ کین بی انٹرپریٹڈ ایزیلی بائی دی کلائنٹ براؤزر. تو وہ اس کو پیج جو ہے وہ پاس آن کر دیتا ہے. اور اس میں ایک دو چیزیں اور بھی انوالو ہیں, جیسے کہ جو HTML میں ڈیٹا ہوگا تو وہ اسٹیٹک ڈیٹا ہوگا. ٹھیک ہے بھائی. But what happens when you have developed certain code in PHP? Once again, the request of the client is received by the server, and the server has the first welcome page developed in PHP. So what will happen? The server receive the request, decode the request, and correct that required information requested by the client. Then this pass on this information to PHP engine. That PHP engine is executing on the server machine. یعنی کہ اپاچی کے اندر آپ کا PHP engine execute ہو رہا ہے. So once the request is received, تو اس کو request کو receive کرنے کے بعد وہ کون سا پیج ہے, page is extracted and passed on to the PHP engine. Then it's the responsibility of the PHP engine to manipulate the information. Execution takes place. Execution کس کی, PHP engine کی. یعنی کہ PHP کا کوڈ جو ہے will be executed, and after the execution of the code جو کہ ایک page that will be produced, once again it will become just like a static page, although it is not a static page because it has used the PHP certainly for certain manipulations. ٹھیک ہے. تو then this code is again یہ جو PHP engine جو ہے یہ پاس آن کر رہا ہے واپس اس کو آپ کے سرور کو, جو کہ سرور پہ ہی چل رہا تھا. یہ دو اپلیکیشنز ہیں, ایک آپ کا اپاچی چل رہا ہے اور ایک آپ کا PHP انجن چل رہا ہے. PHP انجن after executing the page pass on to the web server which is Apache in this case, and then this information is passed on to the client. تو یہ دونوں میں ڈفرنس ہے. پہلے میں ہمارا HTML کا کوڈ تھا جس میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑا تھا, اور ایز اٹ از اس کوڈ کو اس نے اٹھایا اور پاس آن کر دیا ٹو دی کلائنٹ. جبکہ جس میں PHP انوالو تھی وہاں پہ PHP انجن کو انوالو کیا, اس نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا, اینڈ دین انفارمیشن از پاسڈ آن بیک ٹو دا کلائنٹ. اور ڈائنامک کانٹینٹس تھوڑا سا ریویو میں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہوا آپ کو. یوزنگ PHP you can create a dynamic websites. The site that generates the page for the client dynamically. اب اس کی ایگزامپل میں آپ کو کراؤں گا, لیکن اس ایگزامپل کو دیکھنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا کنفیوژن ہوگا کیونکہ we have used this syntax. یہ اینگل بریکٹ HTML کلوز, دین دس HTML کلوزڈ کا سنٹیکس ہم نے دیکھا تھا. تو یہ بھی ویسے میں نے آپ کو سنٹیکس ان ون آف دا لیکچر آئی ہیو ایکسپلین دیٹ کہ انسٹیڈ آف یوزنگ اینگل بریکٹ یو ول یوز دی لیس دین. یہ لیس دین سائن ہے نا, تو وی یوز ایمپرسنٹ کے ساتھ لیس دین اور پھر سیمی کولن, مینس کہ یہ ڈیفینیشن کمپلیٹ ہو گئی. تو اس سارے کوڈ کا مقصد صرف یہ ہے لیس دین HTML, اینڈ اس سارے کوڈ کا جو مقصد ہے وہ ہے یہ. سملرلی یہاں پر بھی ایسے ہی, اور یہاں پر بھی ایسے ہی, اور یہاں پر بھی ایسے ہی, اور کوشچن مارک یہ والا, اور یہ PHP.
ٹھیک ہے نا, اینڈ نہیں ہوتا یہاں پہ, دیکھیں یہ وہ چیز ہے اور یہ اینڈ ہو رہا ہے یہاں پہ. تو اس لیے ذرا کوئک ریویژن, کیونکہ اگلی ایگزامپل کے اندر جو میں نے ایگزامپل پک اپ کی ہے, بائی دا وے آج آئی ول بی یوزنگ دی سائٹ وچ از phpknow-how.com. پریویسلی جب ہم مائکروسافٹ کی ٹیکنالوجیز کی بات کر رہے تھے تو آئی یوزڈ دی مٹیریل پرووائڈیڈ بائی دی اسکول www.3schools.com, لیکن وہ نارملی پرووائڈ کر رہا ہے. اس میں آپ تو ہم نے پی ایچ پی وہیں سے پک کیا تھا, لیکن آج کیونکہ ہم نے پریسائزلی اپاچی اور زیمپ کی بات کرنی ہے تو ہم نے انفارمیشن یہاں سے پک کی ہے. سو چلتے ہیں پھر ایگزامپل کی طرف. ایگزامپل بالکل سمپل ہے, یہ ایچ ٹی ایم ایل اور ایچ ٹی ایم ایل کا ٹائٹل آ گیا یہاں پر, دین دیر از ہیڈ سلیش ہیڈ اور پھر باڈی, اور پھر اس میں ہیڈنگ H1 آ گیا, ویلکم ٹو دا پیج, اور پھر جناب ایک پیراگراف آ گیا, ریسٹ آف دا پیج گوز ہیئر. یہ سمپل ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ ہے اور یہ کوڈ ہے جناب آپ کا پی ایچ پی کا. اس کوڈ میں بھی بالکل سمپل ایسے ہی ایچ ٹی ایم ایل ہے, ٹائٹل ہے, ہیڈنگ ہے, لیکن یہاں پر آپ کو پتا ہے کوشچن مارک پی ایچ پی سے, لیس دین کوشچن مارک پی ایچ پی سے آپ کا کوڈ شروع ہوتا ہے. کوڈ کہتا ہے کہ ڈیٹ آف جی لیس دین, ٹھیک ہے, یہ سوری لیس دین ایسے ہے نا, لیس دین 12. اگر جو ٹائم ہے, جو آر ٹائم جو ہے, if it is less than 12 then it should print out good morning, otherwise it should print out welcome, ٹھیک, اور rest of the code goes there. بہت ہی سمپل ایگزامپل ہے. یہ ایگزامپل ہے ایچ ٹی ایم ایل کی, اور یہ وہ ایگزامپل ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ ایچ ٹی ایم ایل کے اندر پی ایچ پی بھی جو ہے وہ امبیڈڈ ہو گیا, ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا. اب اسٹیٹک کمپوننٹ اور ڈائنامک کمپوننٹ کیا ہیں؟ اسٹیٹک کمپوننٹس نو میٹر واٹس دی کرنٹ ٹائم آف دا ڈے, جو ایچ ٹی ایم ایل کوڈ جو ہے پریویس ایگزامپل کے اندر ول آلویز پرنٹ ویلکم, ٹھیک ہے, یہ رہا ویلکم, چاہے رات کے 12 بجے ہوں چاہے کچھ بھی ہو, اٹ ول آلویز پرنٹ اے ویلکم میسج. جبکہ سو دیٹ از کہ اٹ از اے اسٹیٹک بیہیویئر, اس پیج کا بیہیویئر چاہے وہ صبح مارننگ میں آپ اسے اوپن کریں چاہے رات کو 12 بجے اوپن کریں, جب بھی آپ اس کو اوپن کریں گے اس کا ایک اسٹینڈرڈ بیہیویئر ہوگا, اور اس کو ہم کہیں گے اسٹیٹک بیہیویئر ہے اس کا. جبکہ سیکنڈ ہے ڈائنامک کمپوننٹس. ان دا سیکنڈ کیس وی ہیو سین دیٹ کہ ڈپینڈنگ اپون دا ٹائم, اور اب یہ ایک اندر ایشو ہے کہ ٹائم کون سا, کلائنٹ کا ٹائم کہ وہ سرور کا ٹائم. تو لاجیکل آنسر یہ ہے کہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا دی پی ایچ پی کوڈ از ایگزیکیوٹیڈ آن دا سرور سائڈ, so whatever the time is at the server side will be based upon that time it will take the decision whether to write down good morning or whether to write down welcome. یہ سرور کے ٹائم کی ہم نے بات کیوں کی؟ کیونکہ your server could be as far as other continent, ٹھیک ہے, as far as other continent as compared to the client. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا سرور جو ہے اس وقت وہ آپ نے سرور کینیڈا میں رکھا ہو اور یو آر ورکنگ ان کلائنٹ از ان پاکستان, تو آپ کو پتا ہے کہ 12 آورس کا ڈفرینس ہے. تو یہاں پر اگر دن کے 12 بجے ہوں گے تو وہاں پہ رات کے 12 بجے ہوں گے, تو وہ گڈ مارننگ کی بجائے ویلکم کرے گا, بٹ بیسیکلی اٹ ول ٹیک دا ڈیسیژنز اکارڈنگ ٹو دا ٹائم آف دیٹ سرور اویلیبل. سو اٹس مین کہ اس کے اندر ایک ڈپینڈنگ اپون, یہ ایک ایگزامپل ہے, سمپل سی ایگزامپل ہے کہ جس میں آپ کانٹینٹس کو ڈائنیمیکلی جنریٹ کر رہے ہیں. مقصد آپ کو سمجھانا ہے, اور اسی ایگزامپل کی مدد سے یو کین جسٹ پروڈیوس اینی کانٹینٹس وچ آر ڈائنامک کانٹینٹس ایز کمپیئر ٹو دی اسٹیٹک کانٹینٹس وچ ایور ان اور پریویس ایگزامپل دی ایچ ٹی ایم ایل کوڈ. سمجھانے کا مقصد اس میں صرف یہی تھا. اوکے, ہاؤ پی ایچ پی انجن آؤٹ پٹ دی کانٹینٹس, جس کی میں نے ابھی تھوڑی پچھلی سلائڈز میں بات کی. وین پی ایچ پی انٹرپریٹر ریڈز اے فائل اٹ اونلی پروسیس دا لائنز بٹوین, یہ جو پی ایچ پی کوڈ کا جو ٹیگ ہے بٹوین دا ٹیگس, یہ پی ایچ پی ٹیگس کہلاتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے نا, ہم نے پڑھے تھے تفصیل سے. جو لائنز وچ آر ود ان دا ٹیگز آر اونلی انٹرپریٹڈ اینڈ ایگزیکیوٹیڈ ایٹ دی سرور سائڈ.
So it output the rest of the lines without any processing. उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करता. So in welcome.php interpreter outputs the HTML, वो जो good morning और morning वाले जो contents हैं based upon the time, and then the heading remains the same because heading is already static and which is given in the HTML code. So the web server collects all these outputs and sends the client to the ये तो mistake है यहाँ पे, sends the data to the client, sends the page या contents, यहाँ पे content होना चाहिए, content to the client who made the request. ठीक है, तो इसका बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जहां पर PHP इन्वॉल्व हो गई वो, क्योंकि PHP इंजन आपका सर्वर की साइड पे चल रहा है, वो वहां पर सर्वर की साइड पे विल एग्जीक्यूट एंड सेंड द रिजल्ट बैक टू द क्लाइंट, और बाकी क्लाइंट का जो ब्राउजर है वो उसकी जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है रिमेनिंग जो सारी जो कि ब्लेंड होके आ रही है अब डायनेमिक के साथ, वो उसको वहां पर डिस्प्ले करेगा. क्लाइंट ब्राउजर वर्सेस PHP कोड. Only the output is sent to the client browser. इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका PHP के contents हैं cannot be seen at the client browser. आपने जो कोडिंग की हुई है PHP की, क्योंकि वो कोडिंग जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी सर्वर की साइड पर और उसका जो रिजल्ट है वो इम्बेड होके क्लाइंट के पास जाएगा. Therefore, the coding that has been provided for creation of that particular page cannot be viewed at the client side browser. ठीक है, नहीं कि अगर ब्राउजर में आप देखना चाहें कि कोडिंग कैसे की गई है तो आप नहीं देख सकते, वो पॉसिबल नहीं है. सो यू कैन हैव मोर देन वन ब्लॉक ऑफ PHP कंटेंट आल्सो विद इन वन पेज. एक से ज्यादा जगह पे भी आप यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर जो आपने वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं एक से ज्यादा जगह पर, दोज आर आल्सो विजिबल टू द क्लाइंट कोड. जो कि आपने एक पार्ट के अंदर आपने वेरिएबल डिफाइन किए तो सेकंड पार्ट उसी पेज के अंदर आप उनको यूज भी कर सकते हैं. और उसकी एग्जांपल कैसे है, उसकी एग्जांपल ऐसे है कि वी हैव डिफाइंड द वेरिएबल्स हियर $greetings बेस्ड अपॉन दैट टाइम, गुड मॉर्निंग और वेलकम. वंस इन दोनों में से कोई एक जो है वो विल बी असाइन टू दिस वेरिएबल ग्रीटिंग. यहाँ पे वही है ग्रीटिंग, या तो ये असाइन होगा एल्स ये असाइन होगा. और हेयर यू कैन जस्ट सिंपली यूज हेयर एको $greetings. ठीक है, यहाँ पे आपने चेक नहीं किया. ठीक, तो वो जो आपका मैसेज यहां से निकल कर आएगा ये एक डायनेमिक मैसेज है फॉर एग्जांपल, और यकीनन इट्स डायनेमिक, और इसको मैसेज को यहां पे एम्बेड कर देंगे. दिस पेज विल गो टू द ब्राउजर ऑफ द क्लाइंट मशीन वेयर इट विल बी एग्जीक्यूटेड. इस सारी एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि डायनेमिक कंपोनेंट्स कहां पर एम्बेड होते हैं, कैसे एम्बेड होते हैं, किस टूल की मदद से एम्बेड होते हैं, और फिर वो पेज करने के बाद कहां पर जाता है और कौन सी मशीन का कौन सा जो ब्राउजर है या टूल है वो उसको डिस्प्ले करता है. ऑब्जेक्टिव जो है बताने का ये है कि इस एग्जाम्पल से एक स्टेप ऊपर आ जाएं आप और फिर देखें कि ये मूवमेंट कैसे हो रही है, क्योंकि आज का लेक्चर जो है वो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने का लेक्चर है, एग्जाम्पल्स के अंदर जाने वाला लेक्चर नहीं है आज का. ठीक, तो एक स्टेप ऊपर होकर देखें इस लेक्चर को आप. ओके, एम्बेडिंग PHP इन HTML. इसलिए बार बार उसी एग्जाम्पल को हम लेकर आ रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से ताकि आपके समझ में आ जाए. सो व्हेन PHP एंड HTML कंटेंट्स आर मिक्स्ड इन PHP, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में बताया था, तो इसको हम कहते हैं एम्बेडिंग एम्बेडिंग PHP इन HTML. ठीक हो गया. और हमने देखा कि ये PHP का कोड जो है हमारा जो वेयर इज दैट, सॉरी भाई ये गुम जाता है मेरा कर्सर, ये रहा, ये PHP का जो कोड है, ये PHP का कोड जो है ये जनाब आप आ रहा है. अच्छा, एक काम और दूसरा है इस एग्जांपल के अंदर में क्या किया कि हमने HTML बिल्कुल निकाल ही दिया. यस, वी कैन स्टिल डू दैट. और हम क्या कर सकते हैं, एको का क्या मतलब है कि सिंपली आउटपुट एग्जीक्यूट करे. अच्छा, जब ये एग्जीक्यूट करेगा, लॉजिकल बात है, आप जरा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें. एको का मतलब है कि डिस्प्ले कर दे. डिस्प्ले क्या कर दे कि इस टेक्स्ट को डिस्प्ले कर दे, यानी कि पेज के अंदर ये टेक्स्ट डाल दे. तो जब ये पेज में ये टेक्स्ट डला हुआ जाएगा वेयर टू द ब्राउजर ऑफ द क्लाइंट मशीन, ऑब्वियसली द ब्राउजर ऑफ द क्लाइंट मशीन विल डिकोड दिस HTML हेडिंग, टाइटल, बॉडी और पैराग्राफ एंड विल एग्जीक्यूट दैट. वहां पे जाके फिर वो दोबारा एग्जीक्यूट होगा. तो इसको आप कर तो सकते हैं इसका, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, कोई एडवांटेज नहीं उठाया आपने. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से हम कहना ये चाहते हैं कि एम्बेडेड
PHP blocks in HTML can be useful, and that utilize the PHP power on manipulating and embedding dynamic code. So use the PHP code only where it is absolute necessary and where it is absolutely required. Previous example में we have used this PHP code, ये echo की command PHP की है just for fun. So don't use it just for fun. आप वहाँ भी execution की आपने इंजन को यूज किया PHP का, और क्लाइंट जो है उसका ब्राउजर जो है वो भी उसको एग्जीक्यूट करके डिकोड कर रहा है. सो यू हैव टू बी बिट केयरफुल. आगे चलिए भी. वर्किंग विद XAMPP, और मैंने आपको बताया कि इसको कहते हैं XAMPP. ठीक है, तो इट इज प्रोनाउंस्ड एज XAMPP or is a small and lightweight application, but it's very powerful, that provide you the Apache distribution containing the most common web development technologies. और कौन कौन सी इसमें जनाब आपको मिलता है? A for Apache, ये रहा A for Apache, HTTP सर्वर, ये आपका ब्राउजर होता है ना, सॉरी नॉट ब्राउजर, ये होता है वेब सर्वर HTTP. ठीक है ना, या ये लिखा हुआ भी है मैंने यहाँ पे वेब सर्वर. तो ये वेब सर्वर का काम जनाब अपाची करता है. MySQL जो है ये आपका ओपन सोर्स डेटाबेस है. और अगर मैं आपसे पूछता जाऊँ जल्दी जल्दी इधर बताते जाएं कि इधर माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है? IIS सर्वर्स. माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा डेटाबेस है? SQL. PHP सर्विंग द स्क्रिप्टिंग, और वहाँ पे स्क्रिप्टिंग हमने जावा की स्क्रिप्टिंग हमने वहाँ पर यूज़ की, और हमने ASP.NET हमने वहाँ पे यूज़ किया, रेजर यूज़ किया, C# यूज़ किया. तो वो सारे के सारी स्क्रिप्टिंग हमने वहाँ पर की. यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं. काश के मेरे पास टाइम होता तो मैं पर्ल भी आपको पढ़ाता. दिस इज अनदर वेरी पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, लेकिन एनी हाउ इतनी ही टेक्नोलॉजीज जो हैं जो बहुत ज़्यादा हैं जो हमने कवर की. एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि ये जो X है XAMPP का, एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि इट्स मीन अ क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी कि क्रॉस प्लेटफॉर्म्स है टू इंटीग्रेट ऑल द टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताई उसको इंटीग्रेट करने में. और कुछ और भी हैं जो अभी अगली स्लाइड में सिर्फ जस्ट आपको शो करूंगा. और एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि X मीन्स ये लिनक्स का X है, जहां हमारा ये कट लगा था ये लिनक्स का, कि ये जो X है ना इसका XAMPP का X है, ये लिनक्स, अपाची और MySQL और PHP एंड पर्ल. ठीक है, हमारा मकसद ये है कि जी काम होना चाहिए और टेक्नोलॉजी समझ में आए. तो किसी जगह पर आपको नजर आएगा कि लिनक्स का X है और किसी जगह पर नजर आएगा इट्स अ क्रॉस, मीन्स अ क्रॉस प्लेटफॉर्म. ओके, सो इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं. इट्स एन आइडियल टूल फॉर डेवलपिंग एंड टेस्टिंग एप्लीकेशन इन PHP एंड MySQL. ठीक, और क्योंकि ये आपको HTTP अपाची सर्वर भी प्रोवाइड कर देता है, तो आपका क्योंकि PHP कोड ने सर्वर पे एग्जीक्यूट होना है, MySQL जो है डेटाबेस है वो आपका डेटाबेस सर्वर पे एग्जीक्यूट होना है. अब आप देखें कि एक ही सर्वर जो है आपका ब्राउजर भी है, मैं फिर ब्राउजर कह देता हूं, वो आपका वेब सर्वर भी है, HTTP सर्वर भी है जिसको कि हम अपाची कह रहे हैं, और उसके अंदर आपकी स्क्रिप्टिंग भी है जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है जो कि PHP में हो रही है, और उसके अंदर डेटाबेस सर्वर की फैसिलिटी भी है जो वो भी इंस्टेंस जो है आप उसको उसी एक कंप्यूटर के ऊपर रन कर सकते हैं. क्योंकि जो XAMPP है ये एक एनवायरनमेंट है जो सारे टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करके आपको फैसिलिटेट करती है, सो डैट के इट शुड टेक अ लेस टाइम फॉर इंस्टॉलेशन. आपको अदरवाइज सारी इंस्टॉलेशन वैदा करनी पड़ेगी. अपाची वैदा, MySQL वैदा, PHP वैदा, और अगर आप XAMPP करेंगे तो आपको सारा प्लेटफॉर्म कंबाइंड मिल जाएगा. एंड देन इट अलाउ वेबसाइट डिजाइनर एंड प्रोग्रामर टू टेस्ट देयर वर्क ऑन देयर कंप्यूटर्स. एक इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट में टेस्टिंग आसान हो जाती है. सो XAMPP also provides support for creating and manipulating database, जो कि MySQL है और SQLite भी है. इसके अंदर दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन हमने इसको MySQL को कन्वीनियंट था इंस्टॉल करना तो हमने इसको इंस्टॉल किया. एंड आई विल आल्सो शो यू दी स्लाइड्स की इंस्टॉलेशन आप कैसे कर सकते हैं उससे. XAMPP एंड XAMPPlite है, और XAMPPlite में वैसे हमारा काम चल जाता है, लेकिन हमने फिर भी इसको जो मैं आपको दिखाऊंगा वो मैं XAMPP दिखाऊंगा. तो बेसिकली इसके अंदर आपके पास HTTP सर्वर है अपाची का
جو کہ دونوں میں موجود ہے. PHP کی اسکرپٹنگ اویلیبل ہے, MySQL کا ڈیٹا بیس جو ہے پلیٹ فارم اویلیبل ہے. PHP MyAdmin ایک گرافیکل انٹرفیس ہے دیٹ ہیلپ یو ان آرگنائزنگ, کنفیگرنگ اینڈ مینیپولیٹنگ دی انوائرمنٹ, اور اس کو آپ خود سے بھی ٹرائی کریں. ٹو جسٹ لائک ونڈوز, بڑا کنوینئنٹ ہے, یو کین جسٹ آلویز ورک آن دیٹ. دین اوپن SSL سیکیور ساکٹ ویئر, آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ اٹ مچ مور ڈیٹیل تھیوریٹیکل آپ کے لیکچرز کے اندر بھی اور باقی مختلف جگہوں پر بھی. یو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ سیکیور ساکٹ ویئر کا جو پلیٹ فارم ہے یہ پرووائڈ کرتے ہیں دونوں. اس کے بعد SQL رائٹ بھی SQL کے ساتھ یہ دونوں میں پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایڈیشنل ٹیکنالوجیز ہیں لائک لائک سیکیورٹی, اور وہ جو ایڈیشنل آپ کو اس کے اندر مل جاتی ہیں زیمپ کے اندر, جو کہ آپ کو زیمپ رائٹ پہ نہیں ملتی. ٹھیک ہے بھائی. ناؤ اٹ از, اچھی بات یہ ہے اوپن سورس ہے, اٹ از فری ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ونڈوز پہ بھی انسٹال کریں گے. رادر آئی ہیو انسٹالڈ اٹ آن ونڈو فار میکنگ سم ٹیسٹ فار یو, اور یو کین آئی آلسو شو یو ہاؤ یو کین انسٹال اٹ, کیونکہ آپ نے بہت سارے کورسز پڑھنے ہوں گے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لینکس انوائرمنٹ کے اندر آپ پہلے جو ہے نا لینکس انسٹال کریں اور لینکس میں جا کے آپ زیمپ کو انسٹال کریں, لیکن ہے لینکس کے لیے بھی ہے, ونڈوز کے لیے ہے, اس کو ویمپ کہتے ہیں, اور میک او ایس جو ہے اس کے لیے اس کو میمپ کہتے ہیں, اور سولاریس کے لیے سیمپ, اور لینکس کے لیے ویمپ. لیکن آپ نے اس کو یوز کرنا ہے فرسٹ والے کو. یہ وہ ہے, اس کے لیے میں آپ کو دکھا دوں اگر تاکہ آپ کو یاد رہے. یہ آپ نے کرنا ہے, یہ دیکھیں اس کا آ گیا www.apache-friends.org/en/zamp-windows.html. یہاں پہ آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ جا کے آپ اس کو کلک کریں گے. ابھی میں کلک کرتا تو یہ مجھے لے جاتا کیونکہ لائیو ہے, لیکن میں کلک کرنا نہیں چاہتا اسے. سو یو کین جسٹ گو دیئر اینڈ زیمپ ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں, اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو انسٹال کریں. اٹس ون کلک انسٹال. ون کلک سے مراد یہ کہ جہاں سے جا کے کلک کریں گے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. انسٹالیشن کی اسکرین پہ جائیں, کلک کریں, انسٹال ہو جائے گا, نیکسٹ کریں, نیکسٹ کریں, نیکسٹ کریں, اور جناب یہ آٹومیٹیکلی سارا کام ہو جائے گا. سو یو کین, چوائس ہے آپ کے پاس while installing. It can ask you کہ whether you want to run Apache and MySQL. مجھے وہی پوائنٹر چاہیے اپنا واپس, یہ رہا. It can run Apache and MySQL as a service while booting the machine, اور if you are not doing, ایک تو یہ طریقہ ہے کہ جب آپ مشین بوٹ کریں تو یہ سروس کے طور پہ رن ہو جائے, لیکن اس سے زیادہ کنوینئنٹ اینڈ ایزی وے ہے کہ ایز اینڈ وین ریکوائرڈ بیسس پہ وین ایور یو آر ڈوئنگ دا PHP اور MySQL ڈیولپمنٹ, آپ سے اس وقت اس سروس کو رن کریں, اس کے بعد اس کو اسٹاپ کر دیں. کیونکہ یہ جو اس کی ریزن ہے وہ بھی تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ چل جائے گی کہ یہ پورٹ شیئر کر رہا ہے, پورٹ 80, جو کہ آپ کا براؤزر بھی یوز کرتا ہے. اف یو آر یوزنگ یور اسکائپ یوز کر رہے ہیں یا کچھ اور اپلیکیشنز ہیں تو پورٹ 80 بزی ہو جاتی ہے. اور ادروائز کیونکہ اف یو آر ناٹ ڈوئنگ دی PHP ڈیولپمنٹ ویری فریکوینٹلی, تو میرا سجیشن یہی ہوگی کہ آپ اس کو پورٹ ٹائم پہ نہ رن کریں بلکہ آن ریکوائرڈ بیسس پہ رن کریں, وچ آئی ول شو یو ہاؤ یو ول ڈو دیٹ. جب آپ کلک کریں گے اور یہ انسٹالر کی سائٹ پہ وہاں پہ جا کے زیمپ فار ونڈوز سلیکٹ کریں گے, تو یہ جناب آپ یہاں پر اس جگہ پہ آپ اس کو انسٹالر کو آپ نے کلک کرنا ہے. یہ آپ کو بتائے گا کہ اس کا کتنا بڑا سائز ہے, اور یہ اس کی آگے ڈیٹیلز ہیں. جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کا ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا, اور ونس اٹ از ڈاؤن لوڈیڈ دین یو کین انسٹال اٹ, دین یو کین رن دا فائل. اور یہ جو فائل ہوگی جناب, رن دا فائل اینڈ چوز اٹ فرام C:\ZAMP ایز این انسٹالیشن لوکیشن. یہ تو اس وقت ہے جو آپ کا .exe ڈاؤن لوڈ ہوگی نا, اس .exe کو آپ ڈبل کلک کر کے رن کریں گے. اور ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ اس کو رن کرنے لگیں تو اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیں انٹرنیٹ کے ساتھ. ٹھیک, آگے آئے گا, لیکن ہم کیونکہ سٹارٹ یہاں سے کر رہے ہیں تو اٹس بیٹر کہ آپ کو یہیں پہ بتا دوں کہ جب آپ کا ڈاؤن لوڈ ہو جائے اور آپ انسٹالیشن کو ڈبل کلک کرنے جا رہے ہیں, اس سے پہلے یو ڈسکنیکٹ یور سیلف فرام دی انٹرنیٹ, اور اس کے بعد جناب آپ اپنی انسٹالیشن اسٹارٹ کریں. جب آپ انسٹالیشن اسٹارٹ کریں گے تو اٹ ول آسک یو کہ جناب میں کہاں پر اس ایپلیکیشن کو ڈالوں. آپ کو بتایا کہ یوزلی آل دی ایپلیکیشنز آر انسٹالڈ ان یہ C:/program file, لیکن we have a choice.
اگر تو آپ نے ونڈوز کا اسٹائل رکھنا ہے تو C:\program file کرویں /XAMPP کرویں اور بائی ڈیفالٹ یہ C:\root کے اوپر انسٹال کر دے گی. ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ ایسا ورژن ڈاؤن لوڈ کر لیں جو آپ کو C:\program file /XAMPP کے اندر آپ کو آپشن دے. یہاں پر یہ کہاں گیا, یہ رہا. ٹھیک, اور اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو اس کو براؤز کریں اور جو سلیکٹ کریں, لیکن آپ کو میں کہوں گا کہ بائی ڈیفالٹ یہی دس از دا بیسٹ. دین پریس دس نیکسٹ. ٹھیک, then you have to make the decision regarding the services and where to put that the icon. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ زیم کا آپ نے کہا کہ جب آپ انسٹال کرنے جا رہے ہیں تو زیم کا آئیکن جو ہے وہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر ڈال دیں تاکہ وہاں سے ڈبل کلک کر کے آپ اس کو رن کر سکیں, اور آپ اس کو اسٹارٹ اپ مینیو کے اندر بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو دونوں کو کلک کر دیں یہاں پر. اس کے بعد سروسز ہے, انسٹال اپاچی ایز اے سروس, انسٹال MySQL MySQL ایز اے سروس, اور اگر آپ نے کچھ اور بھی سروسز یوز کرنی ہے جو کہ میں نہیں بتایا تو اس سے میں اس میں نہیں جا رہا ہوں, آپ ان دو پہ قائم رہیں. میں نے آپ کو کہا کہ اٹس بیٹر کہ آپ اس کو یہاں پر کلک نہ کریں, اور جب آپ کو ضرورت پڑے اگر یہاں پہ کلک کریں گے تو بوٹ ٹائم کے اوپر یہ unnecessary سروس جو ہے will be executed, جو کہ جب آپ اس ڈیولپمنٹ ورک میں آپ کام نہیں کر رہے ہوں گے تو سلو ڈاؤن کرے گی آپ کی مشین کو. اوکے جی, نیکسٹ پریس دی انسٹال. یہ جو ہے یہاں پہ یہ رہا انسٹال. اوکے, بہت آسان سی بات ہے. اٹ ول سے فنش, اور آپ یہاں پر فنش کو کلک کریں, مینس کہ یو ہیو سکسیسفلی انسٹالڈ. اب آفٹر فنیشنگ دی انسٹالیشن زیمپ جو ہے دیٹ اسٹارٹ دا سرور اینڈ سیو یور فردر PHP ڈاکومنٹیشن. یہ فولڈر تو ہمارا بنا ہوا ہوگا بائی ڈیفالٹ. جب آپ اس فولڈر میں جائیں گے تو اس فولڈر کو جب کنیکٹ کریں گے تو وہاں پہ آپ اوپن کریں گے. اوپن کا بھی میں بتاتا ہوں کہ آپ کمانڈز بھی یوز کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کو یونکس کی کمانڈز نہیں ہے پتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایکسپلورر بھی یوز کر سکتے ہیں. تو آپ جناب htdocs جو فولڈر ہے, یہ فولڈر بڑا امپورٹنٹ ہے بھائی, اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یو ول پٹ آل یور ٹیسٹ, جو آپ نے PHP کا کوڈ لکھنا ہے یا HTML کا کوڈ لکھنا ہے, جو ویب سائٹ آپ نے ڈیولپ کرنی ہے, یو آلویز پٹ دیٹ ان دیٹ پرٹیکولر فولڈر فار ایگزیکیوشن. اب آپ نے رن کیسے کرنا ہے, یہ بھی بڑے مزے کی چیز ہے کہ اس کو رن کیسے کرنا ہے. نارملی تو ہم ایگزیکیوٹیبل کو ڈبل کلک کرتے ہیں تو وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے, یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کرنے کا طریقہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اسٹارٹنگ اپاچی اینڈ MySQL. سب سے پہلے آپ اپاچی اور MySQL کو اسٹارٹ کریں, اس سے پہلے آپ ایگزیکیوٹ نہیں کر پائیں گے. اور اس کے سٹارٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ یو کین گو ٹو دس لوکیشن. اب ہم نے اس کو یہاں پہ انسٹال نہیں کیا پروگرام فائلز میں, تو ابھی جو میں نے انسٹال کیا ہے اس میں پروگرام فائل نہیں ہے جو میں نے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کیا تھا. تو اٹ از C:\examp. C:\examp کے اندر جائیں اور ڈبل کلک کریں وہاں پہ exam-control.exe. جب آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے تو اٹ ول ڈسپلے اے اسکرین. کون سی اسکرین؟ یہ والی اسکرین آ گئی آپ کے پاس. دس اسکرین از یوز ٹو اسٹارٹ اینڈ اسٹاپ دی اپاچی اینڈ MySQL اور FileZilla یا مرکری, یہ ساری ہے. ہم اس کو نہیں جاتے, بیسیکلی وی ریکوائر دیز ٹو سروسز اپاچی اینڈ MySQL. تو آپ اس کو گو دیر کلک کریں. ونس یو ہیو دس اسکرین, اس اسکرین کے اندر آپ کو صرف اس کو کلک کرنا ہے, یہ اسٹارٹ کو فار اپاچی. آپ یہاں پہ آ کے اس کو اسٹارٹ کریں, یہاں پہ میسج آ جائے گا اپاچی اسٹارٹنگ. MySQL اس کو کلک کریں, یہ اسٹارٹ کر دے گا. اچھا جی, یہاں پر کچھ اور بھی یوزفل فولڈرز ہیں. اسٹارٹ ہونے کے بعد یہ آپ کو یہیں پہ اسکرین آپ کے پاس موجود ہوگی. تو اگر آپ نے وہاں پہ جانا ہے, ایک تو طریقہ ہے کہ کنٹرول پینل کھل جائے گا. کنٹرول پینل سے جو اسٹوڈنٹس کمانڈ لائن کے اوپر کام کر سکتے ہیں وہ اس کے تھرو بھی جا سکتے ہیں, لیکن جو لوگ عادی نہیں ہیں ان کے بھی یہ کنوینئنٹ ہے کہ یہاں سے ایکسپلورر کو کلک کریں. جب ایکسپلورر کو کلک کریں گے تو آپ کا ٹریڈیشنل جو آپ کا ایکسپلورر والا فائل مینیجر ہے وہ کھل جائے گا, اور وہاں سے آپ اپنے زیمپ کے اندر, زیمپ کے فولڈر کے اندر یو کین موو دیئر, اور یو کین ونڈوز والی کمانڈز یوز کرتے ہوئے آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. سو یو کین کلکنگ آن دی آئیکن ول شو ہائڈ زیمپ کنٹرول پینل, اور ٹو ایگزٹ فرام زیمپ آپ جناب یہ یہاں سے آپ ایگزٹ پریس کریں تو یہ ایگزٹ ہو جائے گا. یہاں پر ایگزٹ کا مطلب اسٹاپ نہیں ہے, ایگزٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ چل رہی ہوگی.
لیکن آپ زیم کنٹرول پینل سے ایگزٹ کر رہے ہیں. سو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اٹ ڈز ناٹ اسٹارٹ, اور آپ کو ایک ریڈ کلر کا میسج آ رہا ہوگا. یہاں پر ابھی تو بلیک میں آ رہا ہے نا, تو ریڈ کلر میں میسج آ جائے گا کہ جناب ونڈوز دس انسٹالیشن, اور وہ میسج آ جائے گا کہ اپاچی, یہ ہم نے اسٹارٹ نہیں کیا نا, اسٹارٹ والی وہ نہیں رکھی یہاں پہ, اگر رکھ لیتا تو اچھا تھا. تو یو ول سی اے میسج کہ اپاچی کین ناٹ بی اسٹارٹیڈ, یا اٹس ناٹ اسٹارٹنگ, یا یہ کہ پورٹ از ناٹ اویلیبل. تو وہ بات میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ اپاچی یوزز a port 80. So if you are already engaged and you have opened up few websites in the browser, then your port number 80 جو ہے وہ will be engaged. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ پہلے آپ اس کو جب اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, سروس کو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, at that time آپ براؤزر کو بند کر دیں. اسکائپ یوز کر رہے ہیں تو اس کو بھی بند کر دیں, سروس کو اسٹارٹ کریں. سروس کو اسٹارٹ کرنے کے بعد ناؤ یو کین اگین ری اسٹارٹ, آپ پھر براؤزر کھول سکتے ہیں, پھر اسکائپ بھی کھول سکتے ہیں. کیوں کھول سکتے ہیں؟ کیونکہ پھر وہ جو آپ کا براؤزر ہے اور جو اسکائپ ہے وہ 80 کی بجائے نیکسٹ پورٹ کے اوپر شفٹ ہو جائے گا, جبکہ یہ آٹومیٹیکلی نیکسٹ پورٹ کے اوپر شفٹ نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ کنفیگ کرتا ہے اور یہ آپ کا اسٹارٹ نہیں کرنے دیتا اپاچی کو, which is over web server, and we need that web server for executing over PHP and MySQL code, جو کہ ہم combined develop کریں گے for the development of the application. اوکے بھائی, میکنگ ریکویسٹ ٹو اے سرور. ہاں جی, اب وہ اپنے کوڈ کو اگر رن کرنا ہے تو وہ کیسے رن ہوگا؟ تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ اب آپ کو براؤزر کے اندر اوپن کرنا ہے آپ کے اپنے ویب براؤزر کو, اور جناب ویب براؤزر کے بھی آپ مینشن کریں گے http://localhost, یہ آپ کمانڈ لکھیں گے. کہاں لکھیں گے؟ براؤزر کے ونڈو کے اندر آپ یہ لکھیں گے, URL جہاں پہ دیتے ہیں وہاں پہ آپ مینشن کریں گے تو آپ کا براؤزر جو ہے آپ کا رن ہونا شروع ہو جائے گا, ویب سرور آپ کا, اور آپ کو اس کا کنٹرول مل جائے گا. لیکن if your Apache is not running تو پھر آپ یہاں پہ لکھیں گے تو وہ ایگزیکیوٹ نہیں کرے گا. اور اگر وہ آپ کا اپاچی کی سروس آپ نے سٹارٹ کی ہوئی ہے تو یو ول سی دس ٹائپ آف ایکس ونڈو پلیٹ فارم, اور یہاں پہ آپ کو ساری کلکیبل قسم کی جو چیزیں نظر آئیں گی, اور فردر انسٹالیشن, اور یہ آپ کو میسج آ رہا ہے کانگریچولیشن یو ہیو سکسیسفلی انسٹالڈ زیمپ آن دس, اور یہاں پہ آپ کو یہ ساری تفصیل دے رہا ہے. اس کو آپ پڑھ بھی لیجیے گا, دیکھ بھی لیجیے گا, صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آپ کو مل جائے گا. اوکے, ناؤ putting stuff in the web folder. زیمپ کی جو روٹ ڈائریکٹری ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہے آپ کا ایگزیمپ ہے. اچھا, if you want to just execute that, یہ آٹومیٹکلی آپ کو وہاں تک لے تو یہی جائے گا. اب ہم نے بتایا کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ فولڈر ہے htdoc, اور جناب یہ لوکل ہوسٹ آپ کو زیمپ پہ لے جائے گا, c:/x/ampp جو میں نے فولڈر آپ کو بتایا تھا, یہ تو آپ کو ورچولی یہ ڈیفینیشن وہاں تک بھیج جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جا کے اگر زیمپ میں آپ نے ایک فولڈر بنایا ہوا ہے رن PHP کا, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ رن PHP کا فولڈر بنا دیں, یہ بھی کر سکتے ہیں htdoc کا فولڈر بنا دیں اور وہاں پہ آپ یہ رکھ سکتے ہیں. سو فار ایگزامپل کریٹ اے فولڈر رن PHP inside httdocs folder and then this one. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نہ صرف ہمیں زیمپ تک لے کے جا رہا ہے بلکہ یہ ہمیں htdocs تک یہ ہمیں ورچوئل ٹرانسلیشن کر کے لے کے جا رہا ہے. تو پھر کیونکہ ساری کی ساری روٹ اپلیکیشن htdocs میں ہوتی ہیں تو ایک جگہ پہ رکھنے کی بجائے what you can do, you can create your own فولڈر پریکٹس کے لیے یا ٹیسٹنگ کے لیے, جس کا نام بتایا رن PHP. آپ اس کا کوئی بھی نام اپنی کنوینئنس کے لیے رکھیں گے, لیکن جب آپ URL یوز کریں گے براؤزر کے اندر تو وہ یوز کریں گے http://localhost/run PHP اور آگے اس کا نام. اور اگر یہ آپ نام نہیں دیں گے تو پھر یہ ایک اور فائل کو تلاش کرے گا جس کو انڈیکس کہتے ہیں. اوکے, URL اینڈ ہوم پیج کانٹینٹ اب میں آپ کو آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ جو لوکل ہوسٹ ہے یہ زیمپ کے اندر جو آپ کا فولڈر آپ نے بنایا ہے رن PHP والا, وہاں تک یہ آپ کو آٹومیٹیکلی لے جاتا ہے. سو ویب سرورز آر آٹومیٹیکلی کنفیگرڈ ٹو لک فار این انڈیکس فائل.
اگر آپ انڈیکس فائل جو ہیں وہ کون کون سی ہیں، index.html اور index.htm اور index.php، یہ ساری کی ساری فائل جو ہیں اس میں سے جو بھی انڈیکس فائل آپ نے بنائی ہوگی will automatically be picked up and the contents will be displayed into the browser. اچھا، اگر ایک سے زیادہ آپ نے فائل بنائی ہوئی ہیں تو وہ جو آپ کے ویب سرور کی سیٹنگ ہے اس سیٹنگ کے حساب سے جو بھی اس کے اندر پریسیڈنس پہ ہائی ہوگی وہ والی ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور یہ جناب آٹومیٹیکلی اگر آپ نے index.php ایک بھی بنائی ہے تو index.php جیسے ہی آپ کریں گے وہ اٹ ول ایگزیکیوٹ. اوکے بھائی. Then you might require the services or changing the configuration. اگر آپ کو ضرورت پیش آ جائے تو اس کے لیے تھوڑی سی یہ سلائیڈ آپ کے کام آئے گی. اچھا، یہ جو میں نے پروگرام فائلز لکھا ہوا نا، اب آپ کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ ہم نے انسٹالیشن میں اگر یوز کیا ہوگا اس کو تب تو یہ آپ کو یوز کرنا ہے، اور اگر جس طرح میں نے ایگزامپل آپ کو دی ہے، ہم نے ڈائریکٹ یہاں سے اسٹارٹ کیا تھا تو آپ بھی ڈائریکٹ c:/xampp/apache/configure http، اور یہ کنٹین کرتا ہے جناب اپاچی کی کنفیگریشن فائل. PHP کی کنفیگریشن فائل کا نام ہے php.ini اور یہ xampp/apache/bin/php.in. اٹس اے ویری امپورٹنٹ فائل جس میں کہ آپ کو کچھ چینجز کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے ڈیپینڈنگ اپون دی ڈیولپمنٹ آف دی ایپلیکیشن. سملرلی MySQL جو ہے وہ xampp/mysql/bin/my.config کے اندر آپ کو وہاں پر مل جائے گی. تو یہ بیسیکلی 3 فائلز ہیں جس کی کہ آپ کو ضرورت پیش آ سکتی ہے. To open my.cnf you can double click that، اور اگر وہ ڈبل کلک کرنے سے وہ اوپن نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے فائل ٹائپ میں مسٹیک ہے. What you can do، آپ بن میں جائیں اور وہاں پہ آپ اس کو اوپن کریں، کیا نام دیتے ہیں، نوٹ پیڈ کو. اوپن اپ یور نوٹ پیڈ اور نوٹ پیڈ کے بعد فائل پہ جائیں، فائل پہ جا کے بن کو سلیکٹ کریں. اس بن کے اندر یہاں پہ جو فائلز ہیں اس کو کلک کر کے آل فائلز کرویں، فائل ٹائپس آل فائلز. ٹھیک، تو یہاں پہ یہ آٹومیٹیکلی ڈیفالٹ آپ کا سیٹ ہو جائے گا اور آپ کو جو اوپن کی جو ڈیفیکلٹیز ہے ڈبل کلک سے وہ نہیں ہوگی اور وہ آٹومیٹیکلی فائلز آپ کی اوپن ہو جائیں گی. Restarting Apache، ہاں whenever you make any changes in the configuration file تو وہ اس وقت تک افیکٹ نہیں کریں گی جب تک آپ اس کو ریسٹارٹ نہیں کریں گے. آپ سٹاپ کریں Apache اور MySQL کی سروس جو ڈیٹا ہیو ایکسپلینڈ یو ان دی پریویس سلائیڈز، اور اس کے بعد اس کو جناب سٹاپ کرنے کے بعد جب دوبارہ یو اسٹارٹ اگین دی سروس تو ایٹ دیٹ ٹائم دی اینی چینجز دیٹ یو ہیو میڈ ان دا کنفیگریشن فائل ول ٹیک پلیس اور ول ہیو اٹس امپیکٹ. جو چینج کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کو اس وقت ملے گا جب آپ دوبارہ سروس جو ہے Apache اور MySQL کی سروس کو سٹارٹ کریں گے. آپ ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ نے کنفیگریشن فائل میں چینج کر کے فائل کو کلوز کیا اور چینج جو ہے وہ اس کا امپیکٹ آپ کو نظر آ جائے گا. آپ کو سروس کو سٹاپ کرنا ہوگا اور سروس کو سٹاپ کرنے کے بعد دوبارہ سٹارٹ کریں گے تو پھر آپ کا جو چینج جو ہے وہ ول شو اٹس امپیکٹ. Now, how to run PHP file؟ ایکچولی آبجیکٹو ہمارا یہ تھا کہ آپ نے PHP کے اندر جو اسکرپٹنگ کرنی ہے اس کا مجھے آپ کو ایک پلیٹ فارم دینا تھا کہ آپ کیسے. ایک تو طریقہ یہ تھا کہ آپ Apache کا سرور انسٹال کرتے، ہم نے اس کی جگہ آپ کو کہا کہ آپ XAMPP جو ہے اس کو انسٹال کرویں سو دیٹ کہ آپ اپنی PHP اور MySQL کی جو آپ پریکٹس ہے وہ آپ کرویں. ٹھیک ہو گیا بھائی. سو ہاؤ ٹو رن یور PHP فائلز. اگر آپ HTML فائل کو ڈبل کلک کریں، فرض کیا کہ وہ آپ نے اسی فولڈر میں رکھی ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو HTTalks کا فولڈر بتایا، تو جیسے آپ ڈبل کلک کریں گے جناب یہ براؤزر کے اندر آپ کی HTML فائل کھل جائے گی. لیکن جب آپ ایسی فائل جس کا کہ فائل ٹائپ PHP ہے .php ہے اس کو ڈبل کلک کریں گے اٹ ول ناٹ بی اوپن اپ ان دا براؤزر، اور جناب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایڈیٹر کے اندر کھل جائے ایڈیٹنگ کے لیے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ these files are not executable by default under the browser because these files having the PHP code requires a web server that needs the PHP engine کیونکہ PHP engines are installed under the web server environment. So basically جب آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کو PHP کا انجن جو کہ ویب
ویب سرور میں جو کہ ہمارے کیس میں اپاچی ہے اس کے اندر وہ اٹ شوڈ بی رننگ. سو اب اس کو کیسے ہم اس میں لے کے جائیں اور کیسے سارا کام کریں, اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل. آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی تمام فائلز کو یو پلیس اٹ انٹو دس لوکل ہوسٹ. اور اب تک آپ کو پتا چل گیا ہے کہ جو آپ کا HTTP لوکل ہوسٹ جو ہے وہ آپ کو وہاں تک لے جاتا ہے. سم ٹائمز یو ناٹ نیڈ ٹو مینشن دس htdocs اور سم ٹائم یو نیڈ ٹو مینشن دیٹ. دیکھ لیں کہ اس کی ڈیفینیشن لوکل ہوسٹ کی کیسے دی ہوئی ہے. اگر تو http://c:/zam کو کیا ہوا ہے تو پھر یہ آپ کو اس کے اندر جانا پڑے گا, اور اگر آپ نے c://zam/htdoc دیا ہوا ہے تو پھر آپ ڈائریکٹ یہاں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک, آپ HTTP یہ پورا پاتھ دے, اس کا مطلب, اور یہ کہاں دینا ہے, براؤزر کے اندر. تو آپ کا جو اسکرپٹ ہے PHP کا ول بی ایگزیکیوٹیڈ. تب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں, اور رن کرنے کے بعد آپ اس کے اندر اس کی ایررز جو ہیں اس کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. گیٹنگ انفارمیشن اباؤٹ PHP انسٹالیشن. جیسے میں نے کہا php.ini فائل کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے, اور اف یو وانٹ ٹو سی کہ ریئلی آپ کی PHP میں کیا کیا چیزیں انسٹال ہوئی, اٹس اے لانگ لسٹ آف فیسلٹیز اینڈ سروسز دیٹ آر اویلیبل انڈر PHP. تو اس کے بھی ایک بڑا چھوٹا سا ایک لائن کا کوڈ ہے, اور وہ ایک لائن کا کوڈ ہے جس کو کہ آپ نوٹ پیڈ کے اندر یہ ٹائپ کرویں. کہاں گیا بھائی, یہ اس کی جگہ تو آپ کر سکتے ہیں لیس دین, سیدھا لیس دین $PHP. PHP info is a function that is available under PHP. PHP info semicolon اور this closed. بس, اور اس کو سیو کریں کس نام سے, PHP info کے نام سے. کس فولڈر میں, جو فولڈر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ htdoc کے فولڈر کے اندر سیو کرویں. اور جناب اس کے بعد آپ اس کو رن کریں, اور رن کرنے کا بھی وہی طریقہ ہے کہ http://localhost/. اچھا, اگر آپ چاہیں تو وہ اس کا بھی پاتھ دے سکتے ہیں, ڈسک کا بھی آپ پاتھ دے سکتے ہیں, لیکن آپ لوکل ہوسٹ کے ذریعے جو میں نے آپ کو طریقہ سکھایا وہ زیادہ بہتر ہے. تو آپ ادھر جائیں اور اس کا پاتھ آپ مینشن کریں, اٹ ول ایگزیکیوٹ. ونس یو ایگزیکیوٹ PHP info تو آپ کی اس طرح کی ایک اسکرین جو ہے وہ کھل جائے گی, اور یہ میں نے صرف اسٹارٹنگ چنک وہ آپ کو دکھایا. اٹس اے لانگ لسٹ جو کہ ساری ڈیٹیلز پرووائڈ کر سکتی ہے کہ جناب آپ کا کون سا سسٹم ہے, ساری ریلیٹیو ڈیٹیل. اور اس میں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا جس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے وہ آپ فار ایگزامپل میں کہہ رہا تھا php.ini, اور یہ بتا رہا ہے یہ کنفیگریشن فائلز اور php.ini پاتھ جو ہے c:/windows میں پڑی ہوئی ہے, یا لوڈیڈ کنفیگریشن فائل جہاں سے کہ اس نے لوڈ کیا ہے وہ ہے جناب آپ کی zam php/php.ini, کہ جو آپ کی کنفیگریشن اس وقت سیٹ کی ہوئی ہے سسٹم میں, جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو آپ انیبل کر سکتے ہیں سروس کو سٹاپ کر کے اور سٹارٹ کر کے دوبارہ. تو اس طریقے سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اس سے دو باتیں ہوں گی, ایک تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جناب آپ کی انسٹالیشن ہوئی یا نہیں, اور دوسرے آپ کو بہت ساری فائلز کے پاتھ پتہ چل جائیں گے کہ کون سی فائل جو ہے وہ کس فولڈر کے اندر پڑی ہے. تو فارغ وقت میں ایک لائن کا کوڈ لکھیں, اس کو ایگزیکیوٹ کریں, اور پھر گلاس کر کے دیکھ لیں کہ آپ کی کون کون سی فائل ہے کس کس جگہ پر پڑی ہوئی ہوتی ہیں. گیٹنگ انسٹالیشن اباؤٹ PHP یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. میرا خیال نیڈ ٹو موو فارورڈ, اور یہ آپ INI کے اندر جا کر یہ ساری چیزیں آپ اس کو کنفیگریشن فائل کے اندر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں, جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا طریقہ. سو چوزنگ اے PHP ایڈیٹر. Now, you can start working on the development of the PHP. اس کے لیے you need a PHP editor. And PHP editor جو ہے آپ نوٹ پیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں, اور you can use an intelligent PHP editor. And that intelligent PHP editor جو ہے وہ syntax highlighter کے ساتھ آتا ہے, اور جناب آپ کو وہ جو automatically start اور closes, کہاں گیا ابھی سر, یہ رہا syntax highlighted. اور if it is not find a free one on the net, آپ کو بہت سارے آپ کو مل جائیں گے, اور وہ آپ اس کو انسٹال کر کے ڈال سکتے ہیں. بٹ if you are occasionally writing a PHP code, تب تو آپ کو PHP editor چاہیے. But if you are doing some serious work, rather you are developing some web application, تو پھر آپ کو ایک simple
syntax highlighter editor نہیں چاہیے, بلکہ you basically require an IDE, اور IDE کہتے ہیں Integrated Development Environment کو, جیسا کہ Visual C کی environment ہے جس میں کہ you have everything and you can utilize everything for the development of the application. تو اس میں جب آپ جائیں گے تو اس میں اب آپ کو اگر اس کو سیٹ اپ کرویں گے تو اس میں آپ کو ڈیبگر بھی مل جائے گا, اس کے اندر آپ کو ورژن کنٹرول بھی مل جائے گا, اور اس میں آپ کو اور بھی بہت سارے فیچرز مل جائیں گے that are important and required for the development of the web application. اور چوزنگ آئی ڈی, اس کے میں نے کچھ سٹیپس یہاں پہ بیان کر دیے ہیں. بیسیکلی آپ یہ انسٹال کر سکتے ہیں, میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. یہ ایزی کلپس فار پی ایچ پی یا نیٹ بینس فار پی ایچ پی, دے آر فری اینڈ فیچرڈ ان رچ آئی ڈی, بوتھ آر اویلیبل فار ونڈوز, میک اینڈ لینکس انوائرمنٹ. تو جناب آپ یہ انوائرمنٹ جو ہے اس کو بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں. اٹس از اگین سنگل کلک انوائرمنٹ, جو سنگل کلک سے پوری کی پوری انوائرمنٹ آپ کو مل جائے گی. پھر آپ کو مینولی وہ کام نہیں کرنا پڑے گا جو میں بتا رہا ہوں. ویسے وہ بھی آسان ہے, آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں, لیکن جب بڑی ایپلیکیشن کرنی ہے, ایک پروجیکٹ کو آپ نے رن کرنا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ آئی ڈی انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کو سیٹ کر لیجئے. PHP and MySQL web development. When you install PHP, you can select from a number of extensions. The MySQL support in PHP consists of a number of functions that you can call to interact with MySQL. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ایک MySQL کی, میں ابھی ایک آپ کو ایگزامپل کرانے جا رہا ہوں, اس پرٹیکولر ایگزامپل میں جو چیز آپ کو نظر آئے گی وہ ہے جناب PHP اور MySQL کی ایک بڑی کلوز انٹریکشن. دیٹ از کہ MySQL کے لسٹ آف فنکشنز ہیں جو ایپلیکیشن کے بعد میں کوئکلی گو تھرو کر کے آپ کو بتا بھی دوں گا کہ وہ کون کون سے فیچرز ہیں, وہ کون کون سے فنکشنز ہیں جو کہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں. آپ ان تمام فنکشنز کو یوز کرتے ہوئے, جیسے ہم نے SQL کو یوز کرتے ہوئے ایک ایپلیکیشن بنائی تھی جب میں آپ کو ASP.NET کی کنکلوڈنگ کے اندر, آپ کو یاد ہے ہم نے مووی جو ہے وہ اس کے اندر ہم نے SQL کو یوز کیا تھا. اسی طریقے سے ASP.NET میں اب ہم PHP یوز کر رہے ہیں تو MySQL جو ہے اس کی بھی اتنی ہی فیسیلیٹیشن ہے جیسے کہ اس میں فیسیلیٹیشن اویلیبل ہے. You can directly call the functions of that will facilitate you to interact with MySQL, and then you can use that particular MySQL features as utilizing in the PHP code. اور اس کی I'll just going to give you a comprehensive example. Okay. یہ ایک بلاک ڈائیگرام ہے جو کہ آپ کو موو کر کے بتا رہا ہے کہ جناب آپ کا جو براؤزر ہے, براؤزر سے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں جی ویب سرور کے اوپر. ٹھیک, سوری مجھے تھوڑا سا جھکنا پڑ رہا ہے جسٹ ٹو سی, کیونکہ شیڈ میں نظر نہیں آ رہا کیا. ٹھیک, اب براؤزر جو ہے وہ ویب سرور جو ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا PHP کا انجن وہاں پہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے. PHP کا انجن جو ہے اس کو کچھ انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے ڈیٹا بیس سے, جس سے کہ وہ ڈائنامک پیج کو بلڈ اپ کرتا ہے. وہ ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے, ڈیٹا بیس سے سروس لیتا ہے, اور یہ سروس اس کو PHP میں مل جاتی ہے. یہاں سے لے کے وہ ڈائنامک پیج جنریٹ کرتا ہے, اور وہ ڈائنامک پیج جو ہے وہ جناب واپس جو ہے وہ پرووائڈ کر دیتا ہے براؤزر کو, جو کہ کلائنٹ سائڈ پہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. ٹھیک, اسٹیپ 1, کلائنٹ نے اپنے براؤزر کی مدد سے ایگزامپل بھیجی ویب سرور کو. ویب سرور نے اس کو پاس آن کیا ٹو دی PHP انجن. PHP انجن جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر کے واپس بھی کر سکتا تھا, یہیں سے بھی واپس ہو سکتا تھا, یہاں سے بھی واپس جا سکتا تھا. لیکن اگر آپ PHP جو ہے وہ MySQL کی پاور یوز کر رہا ہے ڈیٹا بیس کے ساتھ, جیسا کہ میں نے آپ کو تھریڈیکل اپنے ٹیکسٹ بک کے جو لیکچرز ہیں اس میں بتایا تھا کہ آپ کا ویب براؤزر جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. تو اگر ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کرنا ہے تو PHP کی مدد سے وہ ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کرے گا, انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کرے گا یہاں سے, اور یہ انفارمیشن واپس انجن میں بھی آئے گا. یہاں سے یہ بلینڈ کرے گا انجن کو اپنے اس کے HTML پیج کے اندر, اور دے دے گا جناب HTML کا پیج بنا کر براؤزر کو, اور براؤزر اس پیج کو واپس کر دے گا. اب ہم دیکھتے ہیں PHP and MySQL web development.
ठीक है. It's a typical web database transaction consists of the 6 steps, और ये steps जो है ना जो मैंने आपको already explain भी कर दिए. A user web browser issues an HTTP request for a particular web page, for example using an HTML form, or the user might have requested to search for certain books, اور جناب وہ کسی اسپیسیفک ڈیٹا بیس کے ساتھ ہے. ویب سرور نے ریسیو کی ریکویسٹ اینڈ فارورڈیڈ ٹو دی پی ایچ پی, جو کہ پی ایچ پی کا انجن ہے, اور پی ایچ پی انجن نے جناب اس انفارمیشن کو پاس آن کیا ٹو مائی ایس کیو ایل. مائی ایس کیو ایل ڈیٹا بیس سے اس نے بکس کی ڈیٹیل, آتھر کی ڈیٹیل اور جو بھی کلائنٹ نے مانگا تھا وہ ایکسٹریکٹ کر کے انفارمیشن لے کر آئے. دین اس نے پریپیئر کیا آپ کے لیے کیوری کی مدد سے, ابھی ایگزیکیوٹ کر رہا ہے مائی ایس کیو ایل کو. سرور جو ہے ریسیوز دی ڈیٹا بیس کیوری, پروسیس اٹ ایٹ دی یہ والا سینڈز دا ریزلٹ ٹو پی ایچ پی انجن. یہ ہم اس کی ایگزامپل دیکھیں گے ابھی, اس لیے میں اس کو پڑھ بھی رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے. فائنلی دا پی ایچ پی انجن فنش, اور وہ اس کو امبیڈ کرے گا اور پی ایچ پی کا پیج بنائے گا, اینڈ دین اٹ ول سینڈ دس بیک ٹو دی کلائنٹ. So this above description process is basically the same regardless of which scripting engine or database server you are using. چاہے آپ اوپن سورس پہ ہیں چاہے مائکروسافٹ پہ ہیں, اسٹینڈرڈ فیچر جو ہم نے یاد ہے جو ہم نے ٹیکسٹ بک کے اندر پڑھا تھا وہ یہی ہے کہ کلائنٹ نے سرور ویب سرور سے ریکویسٹ کی, ویب سرور نے آگے ڈفرینٹ کیٹلاگ سرور ہے, اس کا آرڈر سرور ہے, اس کا کسٹمر سرور ہے, وہاں سے ساری انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کیا, اس کو ایک پیج کے اندر تیار کیا اور پھر پاس آن کر دیا ٹو دی کلائنٹ کے ویب براؤزر کو. Okay, let's take an example that reads in and display the content of the friend table from the database feature. یہ میں اس سے ایک ایگزامپل اٹھائی ہے میں نے, اور وہ جو سائٹ میں نے آپ کو بتائی تھی اسی سائٹ سے میں نے پک کی ایگزامپل. تو اس ایگزامپل کے اندر what we will do, over script will do the following. Number 1, set up a connection to the appropriate database. اب ہم assume کر رہے ہیں کہ ریکویسٹ آ چکی ہے کلائنٹ سے اور ویب سرور کے پاس ریکویسٹ ہے. ویب سرور نے ریکویسٹ جو ہے وہ پی ایچ پی انجن کو دیتی ہے. اب پی ایچ پی انجن کیا کرے گا, اٹ ول سیٹ اپ اے کنیکشن ٹو دی ڈیٹا بیس, پھر اٹ ول میک اے query to the database after successful connection, then retrieve the result and then present the result back to the user. اس کو result جو retrieve کرے گا اس کو پھر script کے ذریعے manipulate کرے گا, کیونکہ وہاں تو HTML کی طرح کی فارم کے اندر ڈیٹا چاہیے نا, تو اس کو پھر وہ result کو manipulate کرے گا اور provide کرے گا. So first we need to create the needed database and database table. So this time we will do it directly using MySQL query browser. ٹھیک ہے, ہم assume کر رہے ہیں ڈیٹا بیس بنا ہوا ہے سارے کا سارا. سو یہ آپ کا فرسٹ پیج آ گیا, ویئر کریٹ فرینڈ, کریٹ ٹیبل فرینڈ, اور یہاں پر یہ ناٹ, اچھا یہ ٹیبل کریٹ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم کریٹ کیا تھا, اور وہی چیز ہے, فرسٹ نیم اور سیکنڈ نیم, ایڈریس, اور باقی ساری ہم نے یہاں پر ڈیٹیلز پرووائڈ کی ہوئی ہیں. کنسٹرینٹ فار پرائمری کی, کہ پرائمری کی اس کے اندر کیا ہوگی وہ ہم نے مینشن کیا, اور پرائمری کی کو کنسٹرینٹ کر رہا ہے. ایف آر پی کے از بیسیکلی فار نمبر, یہ ایک نمبر ہے جس کو ہم پرائمری کی کے طور پر یوز کر رہے ہیں. ٹھیک, ونس پی ایچ پی نے یہ ڈیٹا بیس کریٹ کر دیا, ناؤ اٹ آر انسرٹیڈ انٹو دا فرینڈس ریکارڈ کے اندر. جناب یہاں پر ڈیٹا جو ہے وہ انسرٹ کر دیا, یہ سیمپل ڈیٹا ہے, 1 2 3 4 ریکارڈز, 5 ریکارڈ, جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم وہاں پہ کیا تھا نا انسرٹ, یہاں پہ بھی ہم نے جو ڈیٹا جو ہے اس کے اندر ہم نے پرووائڈ کر دیا مختلف, جو ہم نے فرسٹ نیم, لاسٹ نیم, اور وہی جو پیچھے مجھے یاد نہیں ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں, اور یہاں پر اس کے بعد ایک نمبر بھی ہے جس کو ہم اس کی کے طور پر بھی یوز کرنا چاہتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے, اور فرسٹ نیم, سیکنڈ نیم, ایڈریس, یہاں پر نہیں, ہم نے فرسٹ نیم یوز کیا, سیکنڈ نیم یوز کیا, اور یہ ایڈریس یوز کیا. کی نہیں ہے بھائی, کی اس نے آٹومیٹیکلی خود ہی جنریٹ کی ہے. یہ 3 ایگزامپلز ہیں جس میں ہم نے جنریٹ کیا ڈیٹا بیس, اور یہ سیمپل ڈیٹا بیس ہمارا جنریٹ ہو گیا ٹیبل. ٹھیک ہے, اب ہم یہاں پہ دیکھیں سلیکٹ اسٹار فرام فرینڈز 1,
اور آپ اس طریقے سے بھی یہاں پہ بھی کلک کر کے آپ ڈیٹا انٹر کر سکتے تھے. یہ وہ ہے جو اس کی پرائمری کی ہے. جس سے آپ کو یاد ہے ہم نے آئی ڈی وہاں پہ انٹر نہیں کیا تھا ایس کیو ایل کے اندر, وہ خود جنریٹ کر کے پرائمری کی بنا رہا تھا. یہاں پہ یہ خود بخود بناتا جائے گا, یہاں پہ آپ ڈیٹا انٹر کرتے چلے جائیں. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ اوکے. اب ہماری ایپلیکیشن سٹارٹ ہو رہی ہے. ٹائٹل ہے اپاچی مائی ایس کیو ایل, اور جناب سب سے پہلے ہم اوپن کرتے ہیں کنیکشن. $SQL connect is equal to MySQL connect. یہ ایک فنکشن ہے بھائی جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اپاچی MySQL جو ہے وہ PHP کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے with the help of functions. تو یہ 1 2 3 4 فنکشنز ہیں جو ریڈ کلر سے یہاں پہ آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سو یو کین ہیو SQL connect, اور جناب یہاں پہ آپ کنیکٹ کرتے ہیں لوکل ہوسٹ, روٹ, اور یہ پورا پاتھ پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ڈیٹا بیس کہاں بنایا ہوا ہے. اس پاتھ کی مدد سے آپ کا یہ کنیکٹ ہو گیا. ونس دس کنیکشن ہیز ٹیکن پلیس, دین MySQL سلیکٹ ڈیٹا بیس. پھر آپ نے اس ڈیٹا بیس کو سلیکٹ کر لیا. اس کے بعد SQL ریزلٹ آپ نے کیوری جنریٹ کی. SQL ریزلٹ اس کے یہ دیکھیں وہی کمانڈ ہے تقریباً, SQL query is equal to select star from friend. ٹھیک ہے نا, وہی تقریباً سنٹیکس ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم یوز کیا تھا. پھر سلیکٹ ریزلٹ از اکول ٹو جو کیوری اس نے کی ہے وہ ساری کی ساری کیوری جو ہے وہ سلیکٹ ریزلٹ کے اندر آپ کے پاس آ گئی. پھر آپ نے ایک وائل لوپ رن کیا, اور یہ وائل لوپ جو ہے آپ کے جو کیوری کی جو ارے ہے اس میں سے یہ رو بائی رو ڈیٹا جو ہے, رو بائی رو مینس ریکارڈ بائی ریکارڈ ڈیٹا جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرے گا, اور پھر اس کو ہم یہاں پر ڈسپلے کر دیں گے. آپ کو یاد ہے ہم نے ایسوسیٹیو ارے کی بات کی تھی جہاں پہ ہم انڈیکس کی بجائے کیوری جو انڈیکس کی بجائے ہم فیلڈ کا نام یوز کرتے ہیں. یاد ہے نا, ہم فیلڈ کا نام یوز کرتے تھے انڈیکس کے اندر. تو یہ آپ بتا رہا ہے کہ SQL ریزلٹ کاما, اور ہم یوز کرنا چاہیں گے فیلڈ کا جو یہاں پر ایسوسیٹیو ہے وہ نام کے ساتھ جناب آپ SQL کیوری کے اندر ادھر آ جائے گا. ٹھیک ہے, اور پھر ہم 1 بائی 1 یا اگلی سلائیڈ میں کنٹینیو ہوگا. $row is equal to SQL row, اور اس میں فیلڈ کا نام ہمیں پتا ہے FR name. تو یہ ہم نے ایسوسیٹڈ ارے میں سے فرسٹ نیم جو ہے نا وہ ایکسٹریکٹ کیا اور اس کو ہم نے رو کے اندر ڈال دیا. اگر میں آپ کو نیکسٹ سلائیڈ دکھاؤں, یہ while SQL row is equal to MySQL fetch array, SQL ریزلٹ جس سے ہم نے اٹھایا تھا, اور ہم یوز کریں گے میتھڈ MySQL ایسوسیٹیو ارے کا. اب آپ دیکھیں وہ جو آگے کنٹینیوس ہے, رو از اکول ٹو MySQL رو نیم, فرسٹ نیم از اکول ٹو دس فرسٹ نیم. یہ فیلڈس کے نام یوز کر رہے ہیں ہم کیونکہ وی آر یوزنگ MySQL ایسوسیٹیو ارے جو میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. اس کے بعد نیم آ گیا, اس کے بعد اس کا ایڈریس آ گیا, اور پھر جناب آپ نے اس کو آؤٹ پٹ کر دیا رو, فرسٹ نیم اور اس کا سر نیم اور اس کا ایڈریس بریک. اور یہ لوپ چلتا رہے گا. جب یہ رو خالی ہو جائے گی, وائل $SRow جب یہ ایمٹی ہو جائے گی, آخری لائن آپ ریڈ کر لیں گے تو یہ وائل لوپ جو آٹومیٹیکلی ٹرمینیٹ ہو جائے گا. اوکے, دس از دی آؤٹ پٹ ویب سرور ٹو دس ون. اور وہ ہم نے 3 ریکارڈز ایڈ کیے تھے, تو وہ تینوں ریکارڈ 1 بائی 1 اس نے ریڈ کیے. اور یہاں سے آپ دیکھیں کہ رو, فرسٹ نیم, سر نیم اینڈ ایڈریس, یہ آ گیا رو نمبر, یہ فرسٹ نیم, سر نیم اور یہ ایڈریس, فرسٹ نیم, سر نیم, ایڈریس. اور یہ رو جو ہے اس کے جو پرائمری کی تھی جو ہم نے رو کے اندر فرسٹ کی ہے, اور اس کو ہم نے ایز اٹ از اٹھا لیا. تو یہ تو وہ طریقہ تھا جب ہم نے ایسوسیٹ ارے کی مدد سے ڈیٹا کو ڈیٹا بیس سے نکالا اور ڈسپلے کیا, اور ہم نے مینیپولیشن کی جو کہ ہم نے یوز کیا کوڈ PHP کا کوڈ یوز کیا, اور PHP کے کوڈ کو ہم نے بلینڈ کیا MySQL کے ساتھ. MySQL سے ڈیٹا نکال کے PHP میں یہ کیا اور اس کو ہم نے ڈسپلے کر دیا. اور اگر ہم چاہیں تو اچھا یہ وہ فنکشنز ہیں, میں بھی اس کی وہاں پہ اینڈ کروں گا لاسٹ میں نا. تو دیز آر دی فنکشن. MySQL result is equal to MySQL query. MySQL query نے آپ کا ڈیٹا بیس سے query کی اور سارا ڈیٹا اٹھا کے MySQL result میں ڈال دیا. So when you select item from the database using MySQL query, the database is returned as MySQL result. آپ نے اسٹار کر کے سارا ہی اٹھا لیا تھا ڈیٹا بیس. ٹھیک ہے, since we want to use the data in our program, we needed to store it in MySQL result. ہم نے اس کو پھر ایک ویو, اس کو ہم ویو کہتے ہیں نارملی,
माई एसक्यूएल व्यू के अंदर में सेव किया. फिर वी यूज दिस, अच्छा अभी आगे स्लाइड पे आएगा. हमने इस क्यूरी का डेटा सारा माई एसक्यूएल रिजल्ट में सेव कर लिया. फिर हमने एक वाइल लूप लगाई और हमने कहा कि माई एसक्यूएल रो इज इक्वल टू माई, दिस इज अनदर फंक्शन जो मैंने फंक्शंस की लिस्ट बता रहा हूं, जो कि माई एसक्यूएल रिजल्ट से उठाकर ये एक अरे के अंदर पड़ा हुआ है. एसोसिएटिव अरे का डेटा जो है हम उठाते जा रहे हैं रो बाय रो, और हम जनाब माई एसक्यूएल रो इज इक्वल टू माई एसक्यूएल फेच अरे. माई एसक्यूएल फेच अरे जो है वो एक रो बाय रो डेटा उठाता है और वो आप एक रो के अंदर यहाँ पे डालते हैं एसक्यूएल रो. और फिर हमने एसक्यूएल रो जो है उसको हमने फिर आगे यूज किया और उसके अंदर से हमने 1 बाय 1 डेटा के एलिमेंट एसोसिएटिव अरे की मदद से उसको डिस्प्ले करके दिखा दिया. तो यहाँ पे वाइल लूप यूज करने का इसने बताया कि 2 एडवांटेज है. पहला एडवांटेज ये है कि जनाब ये सारे रिकॉर्ड को 1 बाय 1 आप एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरे जब लास्ट रिकॉर्ड आएगा तो ऑटोमेटिकली वाइल लूप जो है वो आपकी टर्मिनेट हो जाएगी. ओके भाई. So we can retrieve the next associative array from the MySQL. अब हमारे पास MySQL result so that we can print the output, और वो हमने देखा कि जनाब ये वही बात है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले एग्जाम्पल के अंदर, कि जब वो लास्ट रिकॉर्ड रीड करेगा तो MySQL रीड फॉल्स हो जाएगा और आपकी वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगी. ये शायद डुप्लीकेट होगी इस वाइल. ओके. So we have accessed the first name column, like हमने यहाँ पे associative array में फील्ड्स के नाम यूज कर रहे हैं, बट वी कैन ऑल्सो डू दैट. हमें पता है कि अगर फर्स्ट जो है वो फर्स्ट नेम है, हम उसको कह सकते हैं रो इज इक्वल टू एसक्यूएल रो इज इक्वल टू 0. फर्स्ट नेम की जगह हम यूज कर सकते हैं 1, और सेकंड नेम की जगह यूज कर सकते हैं 2, और एड्रेस की जगह यूज कर सकते हैं 3. ठीक है. और ये है जनाब यहाँ पर, अगर हम बाकी का कोड वही रहने दें और ये लूप हमारा यहाँ पे रन हो रहा है, तो आप देखें कि रो से हम रो को एक्सट्रैक्ट करेंगे. इसको पहला हमारा फील्ड नेम ये है जिसको हम यहाँ पर डाल के डिस्प्ले कर रहे हैं. सेकंड फील्ड नेम ये है, थर्ड फील्ड नेम ये है. सो वी कैन जस्ट यूज दिस इन ए लूप, और वाइल लूप जो है हमने यूज करके हम डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करके इंफॉर्मेशन. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, मैंने आपको शुरू में कहा था कि आज के लेक्चर के अंदर कोड के अंदर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं कोड के अंदर की चीजें नहीं पढ़ा रहा, बल्कि आपको इंटीग्रेशन बताई है मैंने आपको. हम वी डिड टॉक अबाउट कि हम अपाची सर्वर जो है वेब सर्वर कैसे सेटअप कर सकते हैं, उसमें पीएचपी का इंजन हम कैसे सेटअप कर सकते हैं, पीएचपी को कोड दे के एग्जीक्यूट कैसे करा सकते हैं. फिर माई एसक्यूएल जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है, पीएचपी की मदद से माई एसक्यूएल से डेटा कैसे लेकर आ सकते हैं, उस डेटा को ब्रांडिंग कैसे हो सकती है, उसको डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं. और जब ये डेटा जो है यहाँ पर होगा तो बेसिकली यू आर प्रोड्यूसिंग अ बॉडी ऑफ द पेज. कहाँ गया भाई, ये देखें HTML की बॉडी ऑफ द पेज है ये HTML के अंदर आप इंसर्ट करते जा रहे हैं डेटा, और ये डेटा जो है वो क्लाइंट साइड के ब्राउजर में जा रहा है और ब्राउजर उसको डिस्प्ले करके देख रहा है. तो ये जेन्युइनली आप जेन्युइन तरीके से जेन्युइनली आप इसको जो डायनामिक पेजेस हैं उसको जनरेट कर रहे हैं यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ द अपाची सर्वर, PHP और MySQL, और HTML जो है हमने उसको भी यूज किया इसके अंदर. अब अगर आप उसको फर्दर कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं तो HTML के साथ आप CSS की भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं अच्छी फॉर्मेटिंग करने के लिए, और आप और भी चीजें यूज कर सकते हैं जो आपने की. सो विद दिस वी हैव आई थिंक कंक्लूडेड. हाँ जी, एक चीज और रह गई, हमने कंक्लूड तो कर भी है कि सारी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से. अब इसी को थोड़ा सा एक लास्ट स्लाइड में जो मैं दिखा के खत्म करना चाहता था वो ये स्लाइड है. आपने देखा मोबाइल ऐप्स आजकल बेतहाशा आ रही हैं. आप मोबाइल ऐप्स के अंदर आप बेतहाशा डेवलपमेंट कर सकते हैं. एंड्रॉयड डिवाइस जो है उसके ऊपर आप कोड लिख सकते हैं PHP, उसके साथ आप जनाब कनेक्ट कर सकते हैं सर्वर साइड के ऊपर, और सर्वर साइड पे आपका PHP एग्जीक्यूट होगा जो कि डेटाबेस से इंफॉर्मेशन निकालेगा. PHP का जो स्क्रिप्ट है वो एंड्रॉयड को, तो एंड्रॉयड के साथ इंटरफेसिंग आप अगर सीख लें तो फिर आप एंड्रॉयड फोन के ऊपर बड़ी आसानी से इस टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करके आप डेवलपमेंट करके दिखा सकते हैं. आप किसी भी रेस्टोरेंट का जो मेन्यू है, मेन्यू ऑफ द डे, वो MySQL से निकाल के PHP के अंदर एंड्रॉयड फोन पे दिखा सकते हैं. ठीक है. और आप लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हैं PHP के जरिए एंड्रॉयड फोन पे. अच्छा, अब एंड्रॉयड फोन पे दिखाने का एडवांटेज क्या है कि चलता फिरता आपका जो क्लाइंट है उस क्लाइंट को आप इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं.
ٹھیک ہے ابھی اسٹوڈنٹ. سو ود دس وی ہیو فائنلی کنکلوڈیڈ دی انٹیگریشن آف دی open source integration of the different technologies. اور ہم نے دیکھا کہ یہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ایک myth ہے کہ open source کو تھوڑا سا ہینڈل کرنا مشکل ہے, لیکن open source میں بھی graphical interfaces اور بالکل simplified اور documentation and everything is available for your convenience. So اللہ کے فضل سے we have concluded track 2 also today. ہم نے ٹریک 2 کے اندر جتنی بھی ٹیکنالوجیز کو میں نے کور کیا, آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ ونس اگین کہ آپ اس کے چیمپئن بن گئے, آپ ایکسپرٹ بن گئے, لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یو ہیو gone through a very comprehensive introduction, very knowledgeable introduction, جس میں کہ ہم نے تمام فیچرز دیکھے, اسٹرینتھ دیکھی, اس کا ٹیسٹ دیکھا کہ کیسے کام کرتا ہے. تو میں یہی آپ سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ یہ آپ کو کم از کم ان چیزوں کے بارے میں جو مین فیچرز ہیں ان کے بارے میں آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے. پھر آپ کو کسی بھی محفل میں when you are talking about certain technologies تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جگسا پزلز کے پیسز جو ہیں وہ کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں اور کون کون سی ٹیکنالوجی کو کیسے کس جگہ پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. سو بینگ این انٹرپرینور, بینگ اے بزنس مین, جب آپ نے یہ ساری ڈیولپمنٹ کروانی ہے تو آپ کو جو ویب ڈیولپرز ہیں, جو پروگرامرز ہیں, جب وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں تو ڈونٹ فیل یور سیلف ایز اے اسٹرینجر ریگارڈنگ دا ٹیکنالوجیز. وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے, مجھے کیا پتا پی ایچ پی میں کیا ہوتا ہے, یہ مائی ایس کیو ایل کیا ہے اور ایس کیو ایل کیا ہے. نہیں, اب آپ کے پاس سفیشینٹ نالج ہونی چاہیے, اور اگر نہیں تو پھر آپ ٹریک 2 کے لیکچرز کو ایک دفعہ پھر سنیے, اور انشاءاللہ تعالی یو ول ہیو اے ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ آف آل دا ٹیکنالوجیز جو کہ میں نے کور کی ہیں انڈر ٹریک 2. اب انشاءاللہ پھر 1-2 لیکچرز رہتے ہیں ٹریک 1 کے, اس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ, اللہ نے کے بعد.